आज हम 3 वीक्स पहले वाला ही इस्तग़फ़ार चैलेंज रिपीट करेंगे और माशाअल्लाह से उस पे बहुत अच्छे कमेंट्स हैं और व्यूज़ भी हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी मेरी मिरेकल स्टोरीज़ आई हैं, सारी इस्तग़फ़ार वाली उसी चैलेंज से आई हैं। या तो इसलिए लोगों ने उसे दिल से किया कि उस पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए, या फिर इसलिए दिल से किया कि उस पे कमेंट्स बहुत ज़्यादा थे, और मिरेकल स्टोरीज़ वाले सारे मैसेजेस उसमें एज़ इट इज़ पड़े हुए हैं। मैंने उनको डिलीट नहीं किया, क्योंकि उसकी शॉर्ट्स तो मैंने बना के आप लोगों के साथ शेयर की, 1-2 लॉन्ग वीडियोज़ में शेयर की, और प 4-5 मिरेकल स्टोरीज़ मैंने इकट्ठा एक वीडियो में शेयर की, और माशाअल्लाह से सारी इसी वीडियो से आई हैं, इस्तग़फ़ार वाली, और कुछ सूरह इख़लास की, वो सूरह इख़लास वाली से आई हैं। तो मैं आप लोगों के साथ ये चैलेंज दोबारा हम रिपीट करेंगे, क्योंकि देखें, इस चैलेंज में मैंने स्पेशल आप लोगों को कुछ बताया था, कि सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जब भी आप इस्तग़फ़ार करें, तो आप सलातुल हाजत और सलातुल तौबा की नफ़िल ज़रूर अदा करें। सलातुल हाजत मतलब कि आपकी कोई स्पेसिफ़िक दुआ है जिसके लिए आप अल्लाह ताला से मुसलसल दुआएँ कर रहे हैं और वो कबूल नहीं हो रही। और सलातुल तौबा इसलिए कि अल्लाह ताला जो भी आज तक हमारे गुनाह हुए हैं, आप उन्हें माफ़ कर दें और हमारे इस इस्तग़फ़ार को कबूल फ़रमाएँ। और आई थिंक गिव अवे से पहले ये हमारा लास्ट या सेकंड लास्ट ही चैलेंज होगा। 1 या 2 चैलेंज हम और करेंगे, और उसके बाद इंशाल्लाह हम गिव अवे करेंगे, और गिव अवे में क्वेश्चंस भी इन्हीं चैलेंजेस में से आएँगे। इसीलिए मैंने ये वाला चैलेंज रिपीट किया है, ताकि आप लोग भी दिल से इस्तग़फ़ार करना सीखें। इस्तग़फ़ार एक तौबा है, कभी भी ये मत सोचें कि आप इन्हें कोई वज़ीफ़ा बताया है और हम ये करेंगे हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। इस्तग़फ़ार करके हम अपने रब से माफ़ी माँगते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ लें, अस्तग़फ़िरुल्लाहल अज़ीम पढ़ लें, और मैंने लास्ट सभी चैलेंजेस में से आप सब से अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़वाया, क्योंकि ये बहुत ईज़ी है और सबके लिए पढ़ना बहुत आसान है। तो चैलेंज जानने के लिए वीडियो में बने रहें। सबसे पहले हम अपने उन बहनें भाइयों के लिए दुआ करेंगे जिन्होंने हमसे दुआओं के लिए कहा है, और कुछ लोगों की दुआ मैं कमेंट्स उठाकर वीडियो में ऐड करती हूँ, और कुछ लोगों के लिए मैं स्पेशल दुआ करती हूँ। कुछ लोगों के मतलब जो बच गए हैं, मैं अल्लाह ताला से कहती हूँ कि अल्लाह, जब भी मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, आप यकीन करें या ना करें, मैं हमेशा आप सबके लिए दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला जिन लोगों ने मुझसे दुआओं के लिए कहा है, जिनका शादी का मसला है, निकाह का मसला है, जॉब का मसला है, एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आने वाला है, जॉब नहीं लग रही, रिज़्क की प्रॉब्लम बताते हैं, हेल्थ इश्यूज़ बताते हैं, तो अल्लाह ताला आप उनकी सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दें, और उन सब की जायज़ तमन्नाओं को कबूल फ़रमाएँ, और अल्लाह ताला अल्लाह ताला आप उन सब को नमाज़ी बना दें, उन सब को हिदायत दें, और अल्लाह ताला मुझे भी उनके साथ में दीन पर साबित कदम रहने की तौफ़ीक अता करें, और अल्लाह ताला बहुत सारा दीन फैलाने की भी तौफ़ीक अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए, सबसे पहले आज की जो दुआ है वो शुरू करते हैं, और उसके बाद इंशाल्लाह चैलेंज भी शुरू करेंगे, और चैलेंज में मैंने कुछ और भी ऐड किया है। तो ज़रूर आप लोगों ने इस चैलेंज को पार्टिसिपेट करना है, जो लोग हमेशा से करते आए हैं, और जो न्यू लोग हमारे साथ जुड़े हैं अभी, वो लोग भी कर सकते हैं, अगर उनका दिल है तो। आज की हमारी पहली दुआ है एलो सईद के नाम से। ये कहती है, मेरे लिए भी दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ, प्लीज़ प्लीज़। अल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर करे, और आज जुमा है, कसरत से इस्तग़फ़ार और कसरत से दुरूद पाक पढ़ें इंशाअल्लाह। और हमारी नेक्स्ट दुआ है, अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम तरन्नुम है, प्लीज़ मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि मेरी एज 30 हो गई है, रिश्ता नहीं हो रहा, प्लीज़ दुआ करें। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे, और जल्द से जल्द अल्लाह ताला आपकी शादी करवा दे अच्छे और नेक घर में, और नेक रिश्ते मिले आपको। और इनके लिए प्लीज़ आप सब भी दुआ करें, और आप इस्तग़फ़ार करा करें, कसरत से नमाज़ों की पाबंदी करें, और आप भी सूरह इख़लास पढ़ा करें शादी के लिए। और नेक्स्ट दुआ है, ये लिखती हैं, अस्सलाम वालेकुम आपी, मेरे लिए दुआ करें, मैं बहुत परेशान हूँ फैमिली की वजह से, आप ही दुआ करें, मेरे अपने हस्बैंड के साथ उम्रे पे चली जाऊँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपकी इस जायज़ ख्वाहिश को कबूल फ़रमाएँ, और अल्लाह ताला आपको आपके शौहर के साथ हमेशा हँसता बसता रखे। आप इस ज़ूबी के लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला इनकी मुश्किलों को आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। और हमारी नेक्स्ट दुआ है, ये लिखती हैं, अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम हिबा है, मैं एक एग्ज़ाम में स्टक हो गई हूँ, मेरे लिए दुआ कर दें कि मेरा एग्ज़ाम पास हो जाए। इंशाअल्लाह हिबा, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करेंगे, और मैं आपके लिए स्पेशल दुआ करूँगी, और आप सब भी इनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इनका एग्ज़ाम
جو بھی ہے اسٹک ہو گیا ہے, اللہ اس میں انہیں پاس کروا دے, آمین ثم آمین. اور پلیز ان کے لیے دعا کریں, سم کلثوم کے لیے. یہ انہوں نے مجھے ایک میسج کیا تھا کہ لوگ کہتے ہیں گھر بیٹھے ہوئے رشتہ نہیں آتا, تو یاد رکھیں کبھی بھی بے پردگی کرنے سے بھی رشتہ نہیں آتا, اور اگر بے پردگی کر کے آوارہ گھوم کے رشتے آتے ہیں تو پھر ایسے رشتے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ آپ اسلام کی بیٹی ہیں, آپ اسلام کی شہزادیوں کو کسی کے بھی آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ آپ گھر پہ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ کا رشتہ بھی آئے گا اور آپ کو نیک ہم سفر بھی ملے گا. آپ 100 ٹائم سورہ اخلاص پڑھا کریں, عصر تک پڑھ لیں یا پھر کسی بھی ٹائم پڑھ لیں, اس کی کوئی ٹائمنگ بھی نہیں ہے 100 ٹائمس والے سورہ اخلاص کی. اور ساتھ میں آپ نمازوں کی پابندی کریں, انشاءاللہ آپ کا بہت اچھی جگہ سے رشتہ آئے گا. اور نیکسٹ ہے آپی صبا, میں نے رات ہی یہ وظیفہ کیا تھا اور آج مجھے میرے تایا ابو کا ہاسپٹل سے چھٹی مل گئی ہے, ان کی طبیعت بالکل ٹھیک ہو گئی ہے. آپی شکریہ, آپ میرے لیے وسیلہ بنی, مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے. آپی آپ کا بہت شکریہ, آپ نے یہ وظیفہ شیئر کیا. اللہ کا بھی بہت شکر, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ انہوں نے فوراً میری دعا قبول کر لی. اللہ آپ کو مزید کامیابی دے, آمین ثم آمین. بہت اچھی بات ہے, لیکن آپ نا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کریں کوئی بھی ہو, اور مجھے آپ کو تھینک یو کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ سب کچھ میں صرف اس لیے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا ہو. اور آپ یقین کریں ان کا یہ وظیفہ جو تھا وہ تھا یا ذل جلالی والاکرام والا, جو انسٹنٹ دعا قبول کا وظیفہ ایک میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا. میں نے اسے خود بھی ایک یوٹیوب پر ہی دیکھا تھا, اور جب میں نے کیا نا الحمدللہ سیم ڈے میری دعا قبول ہوئی. تبھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کیا تھا تاکہ کبھی زندگی میں اگر کسی کو پریشانی آئے یا پھر اچانک سے کوئی ایسی مصیبت آ جائے جس سے وہ انسٹنٹ ریلیف پانا چاہتے ہوں, تو وہ بھی یہ وظیفہ کر اپنی دعا کو قبول کروا سکتے ہیں. وظیفہ تو ہم لوگ ویسے ہی کہہ دیتے ہیں, اصل میں تو یہ دعائیں ہوتی ہیں جو ہم پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا ہی بہت پیارا نام ہے یا ذل جلالی والاکرام, جلال رکھنے والا, جمال رکھنے والا, بہت خوبصورت نام ہے اور اس کا اتنا ہی بڑا کمال ہے. آپ بھی انسٹنٹ اپنی دعا کو قبول کروانے کے لیے پڑھ سکتے ہیں اگر کوئی ایمرجنسی آ جائے تو اس ٹائم پر. اور کئی لوگوں کی دعائیں قبول بھی نہیں ہوتی, یہ بھی اللہ پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کب اور کیسے آپ کی دعائیں قبول کریں گے. تو کہیں آپ کہیں کہ گارنٹی دی تھی, میں 100% گارنٹی کبھی نہیں دیتی, کیونکہ ہر دعا کا فیصلہ صرف اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. آپ کا یقین کتنا ہے اللہ سبحان و تعالیٰ پر, صرف یہ میٹر کرتا ہے, اور آپ مانگ کیسے رہیں یہ میٹر کرتا ہے. تو چلیے آج کا چیلنج سٹارٹ کرتے ہیں, اور الحمدللہ سے مجھے یقین ہے جو بھی لوگ اس چیلنج میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں وہ اپنی خوشی کے ساتھ کر رہے ہیں. میں کسی پہ کوئی زبردستی نہیں کرتی ہوں, بلکہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے اور میں دل سے آپ لوگوں کے لیے دعائیں کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ میرے چیلنجز میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, میری وجہ سے توبہ کر رہے ہیں, پلیز اللہ آپ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لیں. اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلوں کو آسان بھی کریں گے اور آپ کی زندگیوں میں سکون بھی آئے گا. اور جتنے بھی لوگوں نے میرے ساتھ استغفار کرنا شروع کیا تھا الحمدللہ وہ سب نمازیں پڑھنے لگے ہیں, اور مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنے سارے لوگ میری وجہ سے نماز پڑھ رہے ہیں, میری وجہ سے اللہ کی طرف آ رہے ہیں, اور میری وجہ سے کچھ لوگوں کی دعائیں قبول ہو رہی ہیں. میری وجہ سے مطلب یہ نہیں کہ میں کوئی وسیلہ بن رہی ہوں یا پھر میں اپنے آپ کو کریڈٹ دے رہی ہوں, میرے مطلب ہے کہ میں نے ایسا کنٹینٹ چوز کیا جس کی وجہ سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے. تو چلیے آج کا چیلنج ہے. چیلنج شروع کرنے سے پہلے ایک بات دھیان میں رکھ لیں کہ استغفار ہر مصیبت کو ٹال دیتا ہے. استغفار کرنے والے ہمیشہ خوش رہتے ہیں, اور استغفار کرنے والوں کی دعائیں بہت جلد قبول ہو جاتی ہیں, کیونکہ استغفار ایک توبہ ہے, اور جب آپ اپنے رب سے ہر وقت توبہ کرتے رہتے ہیں. میں تو ہر 3 دن کے بعد ایک نیا چیلنج لے کر آتی ہوں, زیادہ تر استغفار کا ہی ہوتا ہے, اور میں کہتی ہوں کہ پھر آپ اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. جتنے بھی لوگوں نے میرے ساتھ استغفار کا چیلنج کیا الحمدللہ سے بہت سارے لوگوں نے مجھے میسج کیا آپ کی زندگی میں ایک الگ ہی سکون آ گیا ہے اور نمازوں کی پابندی ہو گئی ہے. بہت سارے لوگوں نے تو اپنی میری طرح میریکل سٹوری شیئر کی, جیسے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ اپنے استغفار کی تھی کہ سب سے پہلے نمازیں ہماری زندگی میں 5 ایڈ ہو گئی, 5 نمازوں کی ہمیں فکر ہونے لگی اور ہماری نمازیں قضا نہیں ہوتی. اور استغفار کرنے سے نا شادی بھی ہو جاتی ہے, استغفار کرنے سے اولاد بھی ملتی ہے, اور استغفار کرنے سے رزق بھی بڑھتا ہے, اور استغفار کرنے سے آپ کی مغفرت بھی ہوتی ہے اور آپ کی توبہ بھی قبول ہوتی ہے. آپ دیکھیں استغفار کے بہت بینیفٹس ہیں. جن کو کئی سالوں سے اولاد نہیں ہو رہی نا ان کو اولاد ہو جاتی ہے, جن کی شادی نہیں ہو رہی ان کی شادی ہو جاتی ہے, کیونکہ آپ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں. اللہ جب آپ کے گناہ معاف کر دیتا ہے تو آپ کو اپنے نیک بندوں میں شامل کر لیتا ہے. تو خیر یہ تو اس کے بینیفٹس تھے, آپ سب بھی اس میں پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. لوگ کوئی بڑا وظیفہ کر رہے ہیں سورہ یوسف کا یا پھر سورہ مزمل کا یا پھر کوئی اور بھی,
تو اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ رہنے دیں، جتنا آپ سے استغفار ہوتا ہے آپ اتنا استغفار پڑھتے رہیں۔ یہ ان کے لیے ہے جن کے پاس وقت ہے اور جو 3 ڈیز والے چیلنجز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں۔ اور دیکھیں ہمیں استغفار اور نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے، ہمیں نہیں پتا کون سا وقت آخری ہوگا اور کب ہمیں اللہ تعالیٰ کا بلاوا آ جائے گا۔ جتنا ہو سکے دنیا میں اپنے اعمال اچھے کر لو، اخلاق اچھے کر لو، زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھو، زیادہ سے زیادہ استغفار کرو، اور آج جمعہ ہے، جمعے کے دن کثرت سے درود پاک پڑھا کرو۔ ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج کے دن ہمارا درود پاک پیش کیا جاتا ہے، انہیں پتہ چلتا ہے کون سے امتی نے میرے لیے کتنا، کس نام بھی پتہ چلتا ہے کہ کس نے میرے لیے کتنا درود پاک پڑھا ہے۔ تو آج کا ہمارا چیلنج ہے 2 رکعت توبہ نفل نماز پڑھنی ہے، آپ نے 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل نماز پڑھنی ہے، اور اسٹارٹنگ میں آپ نے 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور یہ والا چیلنج آپ نے کل سے شروع کرنا ہے، 1 فروری سے، 1 تاریخ سے، ٹھیک ہے نا، کل 1 تاریخ ہے نا، تو آج آپ عشاء میں اور تہجد میں اپنی نفل نماز سے فارغ ہو جائیں، یعنی کہ صلاۃ التوبہ بھی پڑھ لیں اور صلاۃ الحاجت بھی پڑھ لیں، اور یہ آپ نے ایک ہی دن پڑھنی ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ 3 دن پڑھیں تو آپ 3 دن بھی پڑھ سکتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے، اور بہت سارے لوگ تو اسے ویسے بھی ریگولر اپنی نمازوں میں پڑھتے ہی ہیں، توبہ کی نفل بھی پڑھتے ہیں اور صلاۃ الحاجت کی بھی پڑھتے ہیں۔ تو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتی ہوں، 2 رکعت توبہ نفل نماز پڑھنی ہے، 2 رکعت صلاۃ الحاجت نفل پڑھنی ہے، اور اسٹارٹنگ میں آپ نے جب آپ استغفار اسٹارٹ کریں تو 11 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور ڈیلی آپ نے ہر روز 11,000 بار استغفار پڑھنا ہے۔ میں نے اسکرین پر دے دیا ہے کون سا استغفار پڑھنا ہے، چاہے تو آپ استغفر اللہ پڑھ لیں، اور یا پھر آپ استغفر اللہ العظیم پڑھ لیں، اور اگر آپ یہ والا استغفار پڑھنا چاہتے ہیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ 11,000 پڑھنا بہت مشکل ہے ایک دن میں، اور اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے، آپ فجر سے شروع کریں اور اگلے دن فجر تک آپ تھوڑا 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 کر پڑھ سکتے ہیں۔ کاؤنٹنگ سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے 3 دن میں واقعی 33,000 پڑھ لیا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں نا ہم کاؤنٹ لیس پڑھتے ہیں تو وہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر ہم کاؤنٹنگ کر کے پڑھتے ہیں تو ہمارے لیے اچھا ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہے کہ ہاں ہم نے اتنا پڑھ لیا۔ ویسے اللہ تعالیٰ کو تو ہماری کاؤنٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ چیلنج ہے تو پھر آپ لوگ اس میں اگر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو آپ اسے کاؤنٹ کر کے ہی پڑھیں۔ 5 فرض نمازوں کی پابندی کرنی ہے آپ نے ان 3 دنوں میں بھی، اور آگے اپنی پوری زندگی کی لائف میں بھی، اور پھر آپ نے ہر روز اس چیلنج کے ساتھ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ میں آپ کو سورہ اخلاص کی فضیلت بتا دوں، اگر آپ 3 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ کو ایک قرآن پاک پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور اگر آپ 10 بار سورہ اخلاص پڑھتے ہیں تو آپ کا جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں روز ڈیلی اپنے لیے اللہ تعالیٰ سے ایک محل بنوائیں، اور یہ واقعی ہوتا ہے، یہ حدیث ہے ہمارے نبی کی، یہ آپ کو صحیح مسلم میں مل جائے گی، بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں حدیث آپ کو مل جائے گی، آپ سرچ کریں، بہت جگہ اس حدیث کا ذکر بھی آیا ہے۔ 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے جنت میں ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اور اس محل کے دروازے بھی 70 ہوں گے، تو آپ اپنی جنت میں پراپرٹی بھی بنوا سکتے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ بہت سارے لوگ اس چیلنج میں پارٹیسپیٹ کریں گے، تو میں آپ لوگوں کے لیے پہلے ہی دعا کر دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس چیلنج میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، آپ ان کا چیلنج ختم ہونے سے پہلے ان کی جائز دعاؤں کو قبول فرمائیں، اور اللہ تعالیٰ پلیز میرے ان مومن بھائی بہنوں کو نمازی بنا دیں، اور ان کے ساتھ ساتھ مجھے بھی ہدایت دیں دین پر ثابت قدم رہنے کی، نمازیں پڑھنے کی، اور ہمیشہ اچھے کام کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو مشکلوں سے بچائیں، اور اللہ تعالیٰ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیں اور اپنی مدد اسپیشل بھیجیں اور از غیب سے مدد فرمائیں، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا بہت دھیان رکھیے گا، اور دوسروں سے پیار اور محبت کریں، غریبوں کی ہیلپ کریں، اور جتنا ہو سکتا ہے اتنا چیریٹی کریں، ہمیں نہیں پتہ ہے زندگی کب تک کی ہے، وہ کام کریں جو ہمارے اللہ کو پسند ہے۔